बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ाहद मलिक है और आज हम दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब, उनके पास आए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह सर बहुत सारे सवाल हैं पूछने के लिए, बट कोई नया सवाल नहीं है। वही सवाल हैं जो जनरली आप बहुत सारे सवाल आंसर कर चुके हुए हैं, बट मेरा ये प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है। नहीं फहद, मैं तो सोच रहा था कि आप मुझसे कोई नया सवाल करेंगे। चलें कोशिश करते हैं सेम बात किसी नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं। सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। एग्जैक्टली इसी के साथ मेरा सवाल आपसे ये है सर, अखुवत शुरू किस तरीके से हुआ, इसकी ब्रीफली कहानी सुनाएं हमें। देखिए, बज़ाहिर ये कहा जाता है कि कोई एक मुकाम होता है जहाँ से कोई सफ़र शुरू होता है। ऐसे नहीं होता। उस मुकाम के पीछे भी बहुत से मुकाम होते हैं। बहुत सी सोच, बहुत से तजर्बे, बहुत से मुशाहदे, बहुत सी जुस्तजू, बहुत से ख्वाब, वो फिर बाज़ एक लम्हे में आके कल्मिनेट होते हैं। तो ये कहना कि जी इस दिन अखुवत शुरू हुई, ऐसा नहीं है। बहुत से दोस्त हैं, बहुत से साथी हैं, बहुत से वाक़यात हैं। दुनिया ने तजर्बात और हवादस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। तो ये पस मंज़र मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बज़ाहिर हम इसको एट्रीब्यूट करते हैं कि एक खातून को कर्ज़ हसन दिया गया, उसने कहा मैं ज़िंदगी से शिकस्त नहीं मानती, मैं मेहनत करूँगी, मैं गुर्बत के बावजूद आगे बढ़ूँगी। उसने सिलाई की 2 मशीनें लीं और कहा मैं 6 माह बाद इस कर्ज़ को वापस करूँगी, और उसने वापस किया। और फिर वहाँ से ये इसको मोमेंटम मिला, इसको तहरीक मिली। हमने कई लाख रुपए जमा कर लिए। उसके बाद उस रकम को हमने मुस्तहिक लोगों में कर्ज़ हसन के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। किसी ने सिलाई की मशीन, किसी ने रेहड़ी लगाई, किसी ने फल बेचा, किसी ने सब्ज़ी बेची, किसी ने ब्यूटी पार्लर बनाया, कोई बार्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है। तो उनके पास मेहनत थी, उनके पास सलाहियत भी थी, उनके पास आगे बढ़ने का जज्बा भी था, सरमाया नहीं था। तो ये अखुवत का आगाज़ है। इसको समझें कि एज एन इंटरवेंशन। लेकिन दर हकीकत अखुवत जो है ना, रिफ्लेक्ट्स द गुडनेस ऑफ अ सोसाइटी। राइट जी। मैं जब आपकी वेबसाइट को देख रहा था, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की आपके पास आने से पहले। उसमें बात की जाती है कि आप जो सोशली और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं उनको एम्पावर करना चाहते हैं और एक इक्वालिटी क्रिएट करना चाहते हैं। सर दुनिया में इक्वालिटी क्रिएट करना साउंड्स इम्पॉसिबल। लाइक इक्वालिटी का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि ये जब मैं इसको परसीव करता हूँ तो वो मुझे एग्जीक्यूट होता नजर नहीं आता। जी नहीं, देखें, एक लफ्ज़ है इक्वालिटी और एक लफ्ज़ है एक्विटी। तो इक्वालिटी तो ठीक है, आप दुरुस्त कहते हैं कि हर बंदा इक्वल नहीं हो सकता। आप मुझसे ज़्यादा ज़हीन हैं, मैं आप जितना ज़हीन नहीं हो सकता। आप मुझसे ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं, आप ज़्यादा एम्बिशियस हैं, आप कई तरीके से मुख्तलिफ हैं। तो हम एक नहीं हो सकते। लेकिन एक दूसरा लफ्ज़ भी है जिसको एक्विटी कहते हैं। एक्विटी का मतलब यह है कि हर शख्स को उसकी सलाहियत के मुताबिक हिस्सा मिलना चाहिए। तो हम इक्वलिटी की बजाय एक्विटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि एक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी रिसोर्सेज तो सबके हैं। देखिए, इस धरती पे जो कुछ है वो रब का है, जो रब का है वो सबका है। ये जो सबका है ये सब में बढ़ना चाहिए। तो उसमें अगर मैं मेहनत करता हूँ तो मुझे उस मेहनत का सिला मिलना चाहिए। ये तो कुरान पाक में भी फरमाया गया ना कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम मेहनत करोगे। सही, यानी कोशिश, कावश। तो एक्विटी के ऊपर हमारा एम्फेसिस है कि हर आदमी, जो आदमी अगर घर बैठा हुआ है, मेहनत नहीं करना चाहता, वो कहता जी मैं तो 30, 40, 50 हज़ार रुपये पे ही राज़ी हूँ, तो बस ठीक है, ये तो उसकी चॉइस है। लेकिन जो आदमी मेहनत करता है, रिज़्क़ हलाल कमाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, ख़ुद कमा के लोगों में बांटना चाहता है, तो फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि रिसोर्सेज को बराबर बराबर तकसीम कर दें। तो एक्विटेबल रिसोर्सेज पर हमारा फोकस है कि अपनी मेहनत, अपनी सलाहियत के मुताबिक आपको शेयर मिलना चाहिए। आपने आज तक जितने कर्जे आपके इदारे ने दिए हैं उसमें से कितने % आपको उन्होंने अल्लाह के वापस लोगों ने किया है? आप कहते हैं कि 99.9%। जी, 99.9% रिकवरी हमारे पास वापस आती है। अच्छा, आप इस सवाल का बहुत दफ़ा जवाब दे चुके हैं, मगर जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं,
ہم ہر وقت یہ سنتے ہیں لوگ بے ایمان ہیں, چور ہیں, یہ بڑی نیگیٹو باتیں میڈیا پہ پاپولر اوپینین ایگزسٹ کرتی ہیں. مطلب مائنڈ کمپیوٹ نہیں کر پاتا, کس طریقے سے پاسبل ہے 99.9%؟ نہیں دیکھیے کیوں نہیں کر پاتا, گلاس آدھا فل ہے, ٹھیک ہے, ایک آدمی کہتا ہے نہیں آدھا خالی ہے, ایک آدمی کہتا ہے آدھا فل ہے. آپ میرے پاس آئے ہیں, مجھ سے آپ نے محبت کا اظہار کیا ہے, تو آپ یہ کیوں تاثر لیں گے کہ میں محبت کا جواب محبت سے نہیں دوں گا؟ دیکھیں دنیا میں اصل بنیاد یہ ہے کہ ہمیں خوش گمانی اختیار کرنی چاہیے, ہمیں دوسروں کے بارے میں مثبت تاثر رکھنا چاہیے. ہم کیوں کہتے ہیں کسی شخص کو کہ یہ بددیانت ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بددیانت ثابت نہیں کرتا؟ تو ہم جو ہے نا کلیشیز پہ نہیں جاتے, ہم تاثر پہ نہیں جاتے. ہم لوگ کہتے ہیں جی جھوٹ ہوگا, ہم کہتے ہیں جب تک ہم کسی کو ٹیسٹ نہیں کریں گے. تو پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کانٹا بوئیں گے تو کانٹوں کی فصل ملے گی, پھول بوئیں گے تو پھولوں کی فصل ملے گی. تو ہم قرضہ نہیں دیتے, ہم تو رشتہ جوڑتے ہیں, ہم تو محبت کرتے ہیں, ہم تو ایثار کرتے ہیں, ہم تو اخوت کرتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں جب کسی شخص کو مدد ملتی ہے, اس کو یہ مدد اس طرح سے ملتی ہے کہ میرے بھائی نے میری مدد کی ہے, تو پھر وہ اس کو واپس لوٹاتا ہے تاکہ کسی اور کی مدد ہو. تو یہ اخوت جو ہے نا, یہ صرف ایک ادارہ نہیں ہے, یہ ایک فلسفی ہے, یہ ایک پیراڈائم ہے کہ محبت کرو محبت ملے گی, ایثار کرو ایثار ملے گا. یہ ایک ورچوس سائیکل ہے. ایک وشیس سائیکل ہوتا ہے نا جی, کہ کوئی کسی سے برائی کرتا ہے, وہ برائی پھر آگے چلتی ہے, پھر وہ آگے چلتی ہے, پھر وہ گھوم کے واپس آپ کے پاس آتی ہے. یہ ایک ورچوس سائیکل ہے کہ آپ میرے ساتھ محبت کر رہے ہیں, میں کسی اور کے ساتھ کر رہا ہوں, وہ کوئی اور کے ساتھ کر رہا ہے, اور پھر یہ سرکل ہے ایک. آپ نے اخوت کو جب اسٹیبلش کیا, انٹرسٹ فری مائکرو لونز آپ نے دینے شروع کیے, اور بھی بہت سارے پروجیکٹ ہیں. یہ قسم کا پیراڈائم شفٹ ہے. جو لوگ انٹرسٹ کے اوپر بزنس کر رہے ہیں, بینکس دیتے ہیں, لون شارکس ہیں, بڑی ساری اینٹیز ہیں, آپ کو بیکلیش نہیں آیا, مطلب ریٹیلیشن نہیں ہوئی کیونکہ ایک پیراڈائم آپ نے شفٹ کیا, وہ تو آپ نے تو ان کے کاروبار کو نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں فائنینشیل نیڈ اس قدر زیادہ ہے, لوگ اس قدر زیادہ ہیں, فائنینشیلی ایکسکلوڈڈ پاپولیشن اتنی بڑی ہے کہ اتنی بڑی مارکیٹ میں بہت سارے پلیئرز کام کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک کوک کی ایک باٹل ہے, یہ ایک آپ 7 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں تو شاید آپ کو 500 روپے کی ملے گی, 3 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں آپ کو 200 روپے کی ملے گی, آپ کسی کھوکھے پہ چلے جائیں تو آپ کو 20 روپے کی ملے گی, آپ گھر منگوا رہے ہیں تو آپ کو شاید 12 روپے کی ملے گی. تو مارکیٹ میں ہر طرح کی سروسز, ہر طرح کے پلیئرز, ہر طرح کی کاسٹ ہے. تو لیٹ پیپل ڈیسائیڈ کہ وہ کیا پینا چاہتے ہیں, کیسے پینا چاہتے ہیں, کہاں سے پینا چاہتے ہیں. ہماری کسی سے کوئی مخالفت نہیں. ہاں لون شارک سے ہماری مخالفت ہے, جو 200% سود پہ دیتے ہیں, جو لوگوں کی عزت اور آبرو کا سودا کرتے ہیں, جو لوگوں کو بری طرح استحصال کا نشانہ بناتے ہیں. تو جو لون شارکس ہیں, وہ باقی جو بینکس ہیں, ظاہر ہے ان کا ایک نظام ہے, وہ ایک کاسٹ آف کیپٹل بھی ان کو چاہیے, کاسٹ آف سروسز بھی ان کو چاہیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ بینکس جو ہیں یہ شریعہ کمپلائنٹ ہو جائیں تاکہ اسلامی اصولوں کے مطابق چلیں. تو ان سے نہ ان کو ہم سے کوئی خدا نہ خواستہ شکایت ہے, نہ ہمیں ان سے شکایت ہے. ہم ان کو ہمارا ایک ماڈل ہے. تو ایک لیزر فیئر کی اگر آپ بات کرتے ہیں, اگر آپ مارکیٹ اکانومی کی بات کرتے ہیں, تو اگر آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ 700 روپے کی بیچیں, تو مجھے بھی اختیار ہے کہ میں اپنی پروڈکٹ 7 روپے کی بیچوں. تو یہ تو پیپل ول ڈیسائیڈ کہ کون سی اچھی ہے. تو ہمیں کسی سے کوئی الحمدللہ نہ مخالفت ہے. ہم تو سب سے دیکھیں, اخوت تو ہے ہی صلح کل, محبت, ایثار, قربانی. تو ہم نے اگر کسی کو جیتنا ہے تو محبت سے جیتنا ہے. محبت سے. آپ نے اخوت کے ماڈل کو آکسفورڈ, کیمبرج, ہارورڈ میں بھی آپ نے لیکچر دیا, پوری دنیا میں پریزنٹ کیا. لوگوں نے, باہر کے لوگوں نے اور اسٹوڈنٹس نے جہاں جہاں آپ گئے لیکچرز دیے, انہوں نے اس ماڈل کو کس طریقے سے پرسیو کیا, اور جنرلی جو ہے آپ کو ایک فیڈ بیک آیا وہ کیسا تھا؟ دیکھیے سب سے پہلے جیسے کہتے ہیں نا, مطلب لوگ حیران ہوئے کہ جی اچھا یہ اتنی انوویشنز کہ سود کے بغیر آپ کام کر رہے ہیں, 99% ریکوری ہو رہی ہے, اور آپ کو فلینتھراپی بے پناہ ہے, آپ کو
کنٹریبیوشنز مل رہی ہیں، پھر لوگ غربت سے نکل رہے ہیں، پھر آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں، پھر آپ چرچ اور مندر میں بیٹھتے ہیں، پھر آپ ڈسکریمنیشن نہیں کرتے، پھر آپ کا گروتھ ہو رہی ہے، پھر آپ کی پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ شروع ہو گئی ہے، پھر آپ کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، ریپلیکیشن ہو رہی ہے، آپ نے چند ہزار سے شروع کیا اور دنیا کا سب سے بڑا ادارہ بن گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے تو ایسی خبریں نہیں آتی تھیں، یعنی ہماری خدا نہ خواستہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری تصویر اہل یورپ کے پاس یا امریکہ یا دنیا میں کچھ اور طرح کی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری مثبت باتیں جب ان تک پہنچتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دس از انبلیویبل۔ تو پھر ظاہر ہے ایک کیپٹلسٹک دور میں کوئی کہتا ہے کہ بھئی بغیر سود کے قرضے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ میں بیچ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، جب میں مائکرو فائنانس کے اوپر پڑھا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے چھوٹے یہ قرضے بھی دینے ہیں، اس کو پروسیس کرنے کے، ڈیلیور کرنے کی، اس کی بڑی کاسٹ ہے، تو انٹرسٹ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ تو یہی ہے نا، تو مطلب ہے، لیکن ایک بات تو آپ مانیں نا کہ ایک کام کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تو نہیں ہوتا۔ دس از ویئر انوویشن کمز، دس از ویئر کریٹیوٹی کمز۔ تو ہم نے کہا کہ نہیں، دیکھیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری انوویشن بھی یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو ضرورت کے وقت 10,000 یا 20,000 روپے اگر دیتے ہیں تو وہ پھر 2 4 6 مہینوں کے بعد آپ کو جب پیسے واپس کرتا ہے تو کتنی رقم واپس کرتا ہے؟ اتنی ہی کرتا ہے جتنی آپ نے دی ہے۔ آپ اس سے کوئی سود تو نہیں لیتے۔ اس کو کہتے ہیں قرض حسن۔ اب ہم نے کہا کہ یہ انڈیویجول پریکٹس جو قرض حسن کی ہے، اگر ہم اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیں تو کیا خوبصورت ماحول ہے۔ تو اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے لیے ہی ساری کاوش کی گئی، کوئی نئی چیز تو ہم نے نہیں بنائی۔ تو جو سوال آپ کا ہے، لوگ حیرت زدہ ہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اب یہ دنیا آج مجھے بتائیے کہ 2000 سال پہلے ایک شخص ایک دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا اور اس نے کہا کہ ایک دن آئے گا جب میں بھی اڑوں گا۔ اب اس وقت جب اس نے لوگوں کو بتایا ہوگا تو لوگوں نے تو پتھر ہی مارے ہوں گے نا اس کو، لیکن آج وہ شخص اڑ رہا ہے۔ تو ہٹ کے سوچنا جرم نہیں ہے، ہٹ کے سوچنا انٹرپرینیوریل ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ کتنی اماؤنٹ دیتے ہیں آپ منیمم اینڈ میکسیمم قرضے کی، اور کون لوگ ہیں زیادہ تر اپارٹ فرام وہ لوگ جن کو خود قرضہ ملا دین انہوں نے بعد میں دینا شروع کر دی، اور کون کنٹریبیوٹرز ہیں؟ دیکھیں لوئسٹ لمٹ تو کوئی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو شاید یقین نہ آئے کہ ہم سے ایک خاتون نے 200 روپے بھی قرضہ لیا۔ اچھا، 200 روپے قرضہ لے کے اس نے کہا میرا بیٹا جب اسکول سے آتا ہے، سردیوں کے دن ہیں، شام کو میں اس کو انڈے خرید کے دوں گی، یہ انڈے بیچے گا بوائل کر کے تو پیسے کمائے گا۔ وہ 200 روپے کے انڈے اس نے خریدے اور اس نے بوائل کر کے اس کو تھرمس میں ڈال دیے، اور اس نے شام کو 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ گلیوں میں گرم انڈوں کی آواز آپ کو سنائی دیتی ہوگی، تو 200 کے اس نے 400 کے بیچ ڈالے۔ 200 روپے کا منافع، 200 روپے کما لیا۔ اب 200 کو ذرا 30 سے ضرب دینا آپ مجھے، 6,000 روپے بن رہے۔ اب مجھے بتائیں کوئی ایسا کاروبار ہے کہ 200 کی انویسٹمنٹ سے آپ 6,000 روپے کما رہے ہیں؟ دس از دی انوویشن۔ اور اس میں خامی کیا تھی؟ وہ مارکیٹ موجود تھی، تھرموس بھی موجود تھی، انڈے بوائل کرنے کا طریقہ بھی موجود تھا، وہ ماں بھی موجود تھی جو چاہتی تھی کہ میرا بیٹا بھیک نہ مانگے، اور وہ بچہ بھی موجود تھا جس کے اندر یہ صلاحیت تھی، کوئی جھجک نہیں تھی کہ وہ کہیں جا کر آواز لگائے۔ تو سب کچھ موجود تھا، صرف سرمایہ نہیں تھا۔ وہ سرمایہ اس کو مل گیا، اس کو اپنی منزل مل گئی۔ تو اس طرح 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے تک کے ہم قرضے دیتے ہیں۔ کتنے کو لوگ اخوت کو ڈونیشن دیتے ہوں گے پاکستان میں، آل اوور دا ورلڈ؟ ڈونیشن یا جو بھی مطلب اس میں کوئی لوگوں کی تعداد بہت بڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر پھر بھی اتنا زیادہ اربوں؟ کچھ لوگ دیتے ہیں، بہت دیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے حصے سے کہیں بڑھ کر دیتے ہیں اور سامنے نہیں آتے، تو سامنے نہیں آتے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جس دن 50% لوگ دینے والے بن گئے، میں کہتا ہوں 50% کو بھی آپ چھوڑیں، جس دن اس ملک کے 10% افراد دینے والے بن گئے تو اس ملک کے 90% افراد جو اگر غریب ہیں وہ غربت میں نہیں رہیں گے۔ میں اگر آج ڈیسائیڈ کرتا ہوں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں جو بھی پیسے نکالتا ہوں میں کسی کو دینا چاہتا ہوں، میں اس ادارے کو دینا چاہوں گا، اس کا پروسیس کیا ہوگا؟ بھائی دیکھیں،
ہمارا ایوریج لون سائز 50,000 روپے، 40,000 ہے کبھی، بٹ آپ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم نیڈ زیادہ بڑھ گئی ہے تو آپ ہمیں 50,000 روپے ڈونیٹ کر دیں، ٹھیک ہے، صرف زندگی میں ایک دفعہ بس. اس کے بعد آپ ہر سال 1,000 یا 2,000 روپے دے دیں اس کی انتظامی اخراجات کے لیے. ٹھیک ہو گیا. وہ 50,000 روپے ساری زندگی لوگوں کے درمیان گھومتا رہے گا. ایک کو ملا واپس آ گیا، پھر ایک کو ملا واپس آ گیا، پھر ایک کو ملا واپس آ گیا. تو چونکہ سود نہیں ہے، انتظامی اخراجات نہیں ہے، تو آپ نے 1,000-2,000 روپیہ سال کا دوبارہ، آپ کے پاس زیادہ ہے تو ہر سال ایک بندے کے لیے دے دیں، ہر سال 2 بندوں کے لیے دے دیں. بٹ ایون اف یو اسٹیبلش اے بانڈ آف ریلیشن شپ اینڈ سلیکٹ 1 پرسن ان اے ایئر، دیکھیں نا، ایک طریقہ یہ کہ ہم 50,000 روپے آپ سے لے کے ایک غریب آدمی کو دے دیں اور اسے واپس نہ لیں، اگلے سال پھر آپ اس کو 50,000 روپے دے دیں، اگلے سال پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کے 50,000 اس کو ملیں گے، لیکن اس کو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو بھائی محنت کرو اور واپس کرو. تو جب وہ واپس آئیں گے پھر کسی اور کو مل جائیں گے، پھر کسی اور کو مل جائیں گے. تو ہمارا میکنزم یہ ہے کہ ایون ونس ان اے لائف ٹائم اف یو لائک ٹو گیو اس سم اماؤنٹ دیٹ ول کیپ آن ریوالونگ. تو اسی کے اوپر یہ پورے کا پورا عمارت تعمیر ہے کہ ہیوز دے دیں گے، اور ہم تو ایک انٹرمیڈیری ہیں، ہم تو امین ہیں نا آپ کے اس پیسے کے. پیسہ تو آپ کا ہے، اس کا اجر بھی آپ کو ملنا ہے، اس کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے. تو ہم آپ سے پیسہ لے کے ایک ڈاکیاں ہیں، ہم تو بہت معمولی لوگ ہیں، میڈیم ہے. اصل تو آپ لوگ ہیں جو دینے والے ہیں، تو آگے لوگوں تک پہنچ جائیں. جب آپ باہر نکلتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں، جب سڑکوں پر لوگوں کو مانگتا ہوا دیکھتے ہیں، کیا خیالات آتے ہیں؟ بہت دکھ ہوتا ہے. مانگنا انسانیت کی تذلیل ہے، توہین ہے، ڈسگریس ہے. تو وہ جسٹیفیکیشن، انسان مانگنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، انسان تو دینے کے لیے پیدا ہوا ہے. مانگنا جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی اقدار کے منہ پہ ایک تمانچہ ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ اس شخص کے منہ پہ بھی تمانچہ ہے جو مانگ رہا ہے، اور اس سے بڑا تمانچہ اس شخص کے منہ پر ہے جس نے یہ فائنینشیل سسٹم کریٹ کیا ہے کہ وہ شخص مانگنے پہ مجبور ہو رہا ہے. تو خدا نے انسان کو مانگنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا، خدا نے تو انسان کو دینے کے لیے پیدا کیا ہے، شیئر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو مانگنا جو ہے، اور پھر ہم اگر اسلام کی بات کریں تو یہاں پر تو تصور بھی نہیں ہے، دینے والا ہاتھ اوپر والے ہاتھ کو ترجیح دی گئی ہے. تو جو کھاتا، جو اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا ایبل باڈیڈ شخص مانگتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں اس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دینا چاہیے. اور پھر اس کے پیچھے میں ان تمام سماجی پہلوؤں کی طرف نہیں جا رہا کہ اس کے پیچھے ایک مافیا ہے، اس کے پیچھے ایک لالچ ہے، اس کے پیچھے ہرس ہے. لیکن جو شخص مانگتا ہے نا، وہ بدترین دشمن ہے آپ کے سماج کا، اس لیے کہ وہ نان پروڈکٹیو ہے، وہ کو کریٹ نہیں کر رہا، وہ جی ڈی پی میں اضافہ نہیں کر رہا، وہ دولت کریٹ نہیں کر رہا. وہ پیسے آپ سے لیتا ہے اور لے کے بوری میں بند کر کے کمرے میں بند کر دیتا ہے. وہ پیسہ کسی اکانومی میں کہیں انویسٹ نہیں ہوتا. تو وہ تو آپ کا پوری اس اکانومی کے لیے ایک تھریٹ ہے. تو وہ شخص جو ہے اس کو تو پروڈکٹیو ہونا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے، کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. کسی غریب آدمی کو آپ نے کروڑ پتی بنتے ہوئے دیکھا، مانگنے والے کو آپ نے کروڑ پتی بنتے ہوئے دیکھا؟ کسی مانگنے والے نے مل لگائی ہے، کسی مانگنے والے میں ڈپارٹمنٹل سٹور بنایا، وہ پیسے اکٹھے کرتا ہے بوری، وہ اس کے لیے وہ پیسہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. پھر اس کے پیچھے جو مافیا ہے وہ اس کو نشہ بھی لگاتا ہے، وہ اس سے کرائم بھی کرواتا ہے، وہ اس سے جیبیں بھی کٹواتا ہے، اس کو چوری چکاری بھی کرواتا ہے. تو یہ جو ہے سب سے بڑا ناسور ہمارے معاشرے کا، یہ بھیک مانگنا اور بھیک منگوانا ہے. میں آپ سے سر دو ورڈز کی میننگ جاننا چاہوں گا. اکثر کہا جاتا ہے سفید پوش ہے، سفید پوش کی مدد کریں، اور ایک کہا جاتا ہے کہ صدقہ ہے، بلا اتر جائے گی. ان دو آپ کانسیپٹس کو کس طریقے سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے صدقے کی بات کرتے ہیں. صدقہ سب سے خوبصورت چیز ہے. صدقہ جو ہے، صدقہ کیا ہے؟ پیسے دینا صدقہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے.
آپ نے مجھے مسکرا کے دیکھا، یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے مجھے السلام علیکم کہا، یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے میرا حال احوال پوچھا، یہ بھی صدقہ ہے. ہم سفر کر رہے ہیں، میں بوڑھا ہوں، آپ نوجوان ہیں، آپ نے اپنی سیٹ مجھے دے دی، یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے کسی بیمار کی تیمارداری کر لی، یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے مجھے راستہ دکھا دیا، یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے درخت کا بیج بو دیا، یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے پتھر کہیں سے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے کسی کو کرونا کے بارے میں بتا دیا کہ یہ ماسک پہنا کرو، یہ بھی صدقہ ہے. یعنی صدقہ جو ہے، ہر اچھی چیز جو آپ پریزنٹ کرتے ہیں نا کسی کو، یہ صدقہ ہے. اور صدقہ بلاؤں کو ختم کرتا ہے. اچھا ظاہر ہے دیکھیں اس کی لاجک کوئی لاجک یہ ہے، جب آپ نیکی کرتے ہیں تو کیا خدا خوش نہیں ہوگا آپ سے؟ What goes around. ایبسلیوٹلی. دیکھیں صدقہ جو ہے نا، صرف لوگ سمجھتے ہیں جی یہ پیسے ہوتے ہیں. پیسہ، جس کے پاس پیسہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دو، یہ گناہوں کو کم کرتا ہے. تو ایک صحابی نے کہا جی میں تو غریب آدمی ہوں، اس کا مطلب ہے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائیں کہ مسکرانا صدقہ ہے، مشورہ دینا صدقہ ہے، ہمت بڑھانا صدقہ ہے، کسی کے ساتھ کھڑے ہونا صدقہ ہے، پانی کا گلاس پلانا صدقہ ہے. تو صدقات کی بنیاد جو ہے اس پر معاشرے تعمیر ہوتے ہیں. تو صدقے کو نہ کوئی، اچھا لوگ کہتے ہیں جی صدقہ، کوئی لوگوں میں یہ تاثر آتا ہے کہ جی صدقے کا کھانا، یہ کھانے سے صدقے کا بکرا دیا گیا ہے تو وہ اس کی بلا ٹل گئی، جو کھائے گا اس کے اوپر بلا آ جائے گی. کیا دیکھیں قدرت اتنی ناانصاف ہے کہ کسی کی بلا کسی کے سر پہ لگا دی جائے. یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے. اور صدقے کو بڑی، ہم اخوت کو کہتے ہیں صدقات بینک ہے. اچھا کہ یہ آپ کے صدقات جمع ہو رہے ہیں. بینک کیا؟ جس میں نیکیوں کا بینک ہے. تو یہ بینک ہے، یہ ہمیشہ چلتا رہے گا. سفید پوش، سفید پوش تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. عام طور پر سفید پوش کہتے ہیں کہ جو آدمی سادگی سے کم وسائل میں زندگی گزارتا ہے اور وہ اس کو مشکل پیش آتی ہے تو وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا اور وہ اپنے مینز کے اندر رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو مدد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ یہ بھی ایک قرآنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جو اپنی زبان سے نہیں کہتے کہ ہمیں ضرورت ہے. تو یہ سفید پوش ہے نا، تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. ان کی جو اپنی عزت اور وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی کے سامنے اپنی حاجت بیان نہیں کرتے. تو یہ ہے آپ کی اور میری ذمہ داری کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں. آپ مسجد کو اور یہ جو عبادت گاہیں ہیں ان کو انسٹیٹیوشنلائز کرتے ہیں کہ یہاں سے پروگریس ہو. جہاں پر لوگوں کے پاس سلیکون ویلی ہے، لمز ہے، ہارورڈ ہے، کس طریقے سے مسجد میں آئیں گے لوگ؟ مطلب وہ کس طریقے سے ہم ماسک کیا ہے؟ میرے نزدیک ماسک از اے کمیونٹی سینٹر. ماسک کمیونٹی سینٹر نہیں، بٹ وہاں پہ ریسرچ اور اس لیول پہ لے کے جا سکتی. مسجد میں ہوتی رہی ہے ایک ٹائم پہ. مسجد دیکھیں، مسجد ایک کمرے کا نام نہیں ہے. مسجد میرے نزدیک ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہے. ایک ایسا انسٹیٹیوشن جو مجھے خدا کے قریب لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر درمیان میں عبادت گاہ ہو، سائڈوں پہ لائبریریز ہوں، سائڈوں پہ ریسرچ ہو، سائڈوں پر فٹ بال کا گراؤنڈ ہو، بچے کھیل رہے ہیں، تو یہ کمیونٹی سینٹر بن جائے گا. تو مسجد جو ہے بیسیکلی اسلامی جو تصور کے تحت، جو میری ناقص سی رائے ہے، آپ اسے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کر عدالت بھی لگائی، بیرونی وفود سے بھی ملے، سپہ سالاری بھی کی. اٹ واز سیٹ آف گورننس. تو مسجد جو ہے یہ نہیں کہ جی مسجد میں بیٹھ کر آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے. مسجد میں بیٹھ کر خدا کو ڈھونڈا جاتا ہے، اور خدا جو ہے وہ عبادت میں بھی ہے اور خدا خدمت میں بھی. لوگ بل گیٹس، اسٹیو جابس، ایلن مسک سارے بننا چاہتے ہیں. کوئی اگر امجد ثاقب بننا چاہے اس کو کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی شخص کو کوئی اور شخص نہیں بننا چاہیے. اوکے، وائے؟ مجھے قدرت نے یونیک پیدا کیا ہے تو مجھے وہی بننا چاہیے جو قدرت نے مجھے جیسا بنایا ہے. میرا کمپٹیشن میرے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. میری اپنی صلاحیتیں ہیں، میرا اپنا ویژن ہے، میری اپنی سوچ ہے. وائی شوڈ آئی سرنڈر
کہ جی میں آپ جیسا بن جاؤں. انسپائریشن دیتے ہیں نا. انسپریشن لینا اور چیز ہے. دیکھیں آپ انسپریشن لیں, دیکھیں کہ اس نے زندگی میں کامیابی کے لیے کیا کیا, لیکن آپ کیوں کہتے ہیں میں بل گیٹ بنوں گا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں, ان کا سوال وہ نہیں, وہ بل گیٹ سے میں سمجھتا ہوں جب وہ یہ کہتے ہیں نا بل گیٹ بنوں گا, تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں بل گیٹ جیسی کامیابی حاصل کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا کسی سے مقابلہ نہیں, آپ کا اپنے آپ سے مقابلہ ہے. آپ بل گیٹ کو نہیں 10 20 30 بندوں کو پڑھیں کہ انہوں نے کیسے کامیابی حاصل کی. ضروری نہیں ہے کہ وہی صورتحال آپ کی بھی ہو جس میں وہ رہ رہا ہے, لیکن آپ کو کچھ بیسک انگریڈینٹس ڈھونڈنے چاہیے. پھر آپ دیکھیں, میں اس کے بارے میں ایک جواب دوں گا آپ کی اس بات کا کہ کریٹ این آئیڈیلائزڈ امیج آف یور سیلف اینڈ ٹرائی ٹو ریزیمبل اٹ. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میں اگر کہوں کہ میں امجد ثاقب ہوں, تو مجھے کسی دن بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ امجد ثاقب کو کیسا ہونا چاہیے. خوبصورت, دولت مند, ایثار پیشہ, گڈ کمیونیکیشن سکلز, کمپیشنیٹ, ملک سے محبت کرنے والا, دوسروں سے محبت کرنے والا, انوویٹر, کریٹو, ٹیم پلیئر. یعنی آپ ڈھونڈیں نا کہ سب سے اچھی خوبیاں کیا ہیں. تو مجھے ایک آئیڈیل امیج اپنا بنانا چاہیے کہ مجھے کیسا بننا چاہیے, اینڈ پھر ساری زندگی مجھے اس آئیڈیل امیج کے قریب جانے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ آج میں نہیں ہوں نا, یہ ساری خوبیاں جو میں نے گنوائی آج میں ان کا حامل نہیں ہوں, لیکن میں نے کتابوں سے پڑھا ہے, میں نے آپ سے سیکھا ہے, میں نے استادوں سے سیکھا ہے کہ ایک آئیڈیل انسان ایسا ہوتا ہے. یا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں وہ آئیڈیل انسان ایسا ہوتا ہے. تو لیٹ می کریٹ این آئیڈیلائزڈ امیج آف مائی سیلف. میری سکسیس یہ ہے کہ میں اس ہر روز اس کے قریب پہنچنے کی کوشش میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا. بالکل لاسٹ سوال, 1 یا 2 بکس جو آپ لازمی ہماری ایج کے بچوں کو ریکمینڈ کرنا چاہیں گے, دیکھیں جو آپ کے لیے لائف چینجر ہوں گے, کچھ بھی. اردو کی کتابیں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کوئی بھی تو اردو کی کتابیں ود آل ہیوملٹی میں تو کہوں گا کہ میری 2 کتابیں آپ پڑھیں. ایک ہے کامیاب لوگ. ہاں, اس میں پاکستان کے 30 ارب پتی لوگوں کی کہانیاں ہیں. اچھا, کہ وہ کیسے امیر ہوئے. ان سے میں نے پوچھا, وہ 30 کے 30 ارب پتی, انہوں نے یا ان کے باپ نے یا ان کے دادا نے فٹ پاتھ سے کام شروع کیا, اور اس وقت وہ پاکستان کے امیر ترین لوگ ہیں. میں نے پوچھا واٹ از یور بزنس ماڈل, آپ امیر کیسے ہوئے. تو اگر آپ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے, کیونکہ وہ پاکستانی کانٹیکسٹ میں لکھی گئی ہے. وہ بل گیٹ کی کہانی نہیں ہے. بل گیٹ کی کہانی سے ہو سکتا ہے آپ ریلیٹ نہ کر پائیں. ہاں ایگزیکٹلی, لیکن میاں منشا کی کہانی سے تو آپ ریلیٹ کریں گے نا. ڈیفینیٹلی. تو یہ کامیاب لوگ جو ہیں, یہ پاکستان کے جو میاں منشا کی کہانی بھی اس میں ہے, بہت سارے اور لوگوں کی کہانی. دوسری کتاب اگر آپ معاشرے میں تبدیلی, یہ ہے پرسنلائزڈ انڈیویجول ویژن, ایک ہے سوشلائزڈ ویژن. آپ معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, آپ زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں, آپ دوسروں کی زندگی کو آسانیاں کریٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ اخوت یا اخوت جیسا کوئی ادارہ بنانا چاہتے ہیں, تو پھر میری ایک دوسری کتاب ہے اخوت کا سفر. دیٹ از دی اسٹوری آف اخوت, کہ ہاؤ دی آئیڈیا واز کنسیوڈ, ہاؤ اٹ واز نرچرڈ, ہاؤ اٹ واز پروموٹڈ, اور کیسے یہ اسکیل پہ پہنچا, کیسے یہ ریپلیکیبل ہوا, کیا ایشوز آئے. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ آپ کے انتہائی قیمتی وقت کا. آج ہمارے ساتھ موجود تھے فاؤنڈر CEO آف اخوت, جو کہ میں پہلے بتایا کہ دنیا کی سب سے بڑی مائکرو فائنانس آرگنائزیشن ہے, اور لوگوں کو امپاور کریے جو سوشلی اور اکنامکلی مارجنلائزڈ ہیں. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا, لائک کریں, شیئر کریں, اس میسج کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. اور اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہے, آپ کوئی کسی اور ریویو کے اوپر یا کسی اور ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو میرا نیچے ای میل ایڈریس ہے, مجھ سے لازمی رابطہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.